स्विच ऑफ कर दें, अपने बालों में स्विच ऑफ कर दें प्लीज। अब खुदा का कलाम हम सुनने वाले हैं। खुदा ने हर नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। आज को कितने जानते हैं आज का जो दिन है इसका मतलब क्या है, ये क्या दिन है? आप में से कितने जानते हैं? आप में से कितने हैं जो आज के दिन की अहमियत को समझते हैं और जानते हैं? प्लीज शाबाश, जल्दी से। हाँ जी, क्या दिन है? जुनों का इतवार है। कोई और? पाम संडे, वही इंग्लिश इतवार, पाम संडे एक ही है। कोई और? हाय हाय, सदके जाओ। मैं जब कभी बहुत सारी मुझे शख्सियात ऐसी नजर आ रही है जहाँ पर मैं जब उनको इनवाइट करूँ चर्च के लिए, कहते मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही है भाई, चलो तुम्हें आ रहे थे, मैं आ रही है। तालो किमें समझ आएगी? हाय हाय हाय, किमें समझ आएगी? मैं आ रहा हूँ, चक्कर देके पीछे वो पिछली गली। इस बात को समझ लें। कलाम खुदा में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना मसीह के, सुनना मसीह के। या तू बेंच या फिर चारपाई पर अपना वक्त स्पेंड करने के लिए। अब बड़ी खूबसूरत गवाही में आपके साथ शेयर करूंगा। भाई बूटा यहाँ पर बैठा है। पिछले बुध के रोज हम हॉस्पिटल में गए और इनका ऑपरेशन हुआ था और ये दर्द से चला रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आज ये आएंगे। खुदा ऐसे परस्पर ढूंढता है जिसकी प्रस्तिश रूह। मेरा ख्याल है कोई और इनकी जगह पर होता तो मस्जिद में फैल मेरे को उठा जाना है, मेरे टांके रख के जाना है। हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं। कितने मेरे टांके ताजे में कितने गिर जाऊं, कितने मेरे टांके पानी में पैसे बनाना था वहां पर। ठीक, ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना मसीह के कलाम से। पहले सुन लो, ईमान, शाबाश मिलकर, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। पालियों मिलकर, ईमान सुनने से पैदा होता है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो कलाम हम कहाँ पर सुनेंगे? कलाम कहाँ पर सुनते हैं? चर्च में? मैं तो मेरा कलाम। हाँ ठीक है, फोन आज भी सुनते हैं। इस बात को समझ लें, फोन में आप और बहुत कुछ देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, ड्रामे भी देखना चाहिए ना। कलाम बाबा का कलाम है। खुदा ने अपने घर को फजीलत दी गया। खुदा में लिखा है कि अब से जो दुआ इस घर में की जाएगी मेरे बराबर कान यहाँ पर लगे रहेंगे। ये खुदा के घर की फजीलत है। और खुदा के बाद पौलुस फरमाते हैं कि कभी जमा होने से बाज ना हो। तो मेरा बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जब कभी हम खुदा की आवाज को सुने, हम जब कभी इस कहानी को सुने, इसे भागे नहीं बल्कि हम जरूर खुदा के जुर्म में आया करें। तो आज सुबह हम कलाम खुदा में से मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील और उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 11वीं आयत तक आज सुबह हम तलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 11वीं आयत तक। और जब वो यीशु के नजदीक पहुंचे और जब उनके पहाड़ पर बैतनी के पास आए तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदा उनको इनकी जरूरत है, वो फिर फौर उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी, हम मिलकर सोच को पढ़ेंगे, सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। आमीन। ये वाकया चारों अनाजील के अंदर मौजूद है। यूहन्ना रसूल के अंजील के अंदर भी है, मरकुस रसूल के अंजील के अंदर भी है। चारों अनाजील के अंदर जो है वो ये वाकया मौजूद है। अब ये वो वक्त है जब खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को बादशाह के तौर पर पेश करते हैं। यीशु मसीह अपने आप को बादशाह के तौर पर पेश करते हैं और ये वो बादशाह है जो खुद मेरे और आपके पास चला आता है। दुनिया के बादशाहों के पास हमें अपॉइंटमेंट लेकर, हमें वक्त लेकर जाना पड़ता है, लेकिन ये बादशाह हलीम है और गधे पर सवार है और ये बादशाह हमारे पास खुद आता है। ये ऑपरेशन गोई पूरी हुई कि ऐ सयून की बेटी, ऐ पुत्र सयून सुन, तेरा बादशाह आता है और वो गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बादशाह अक्सर जो है BMW पर
اور گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں اور شاہی سواری کرتے ہیں، لیکن میرا رب کا بادشاہ حلیم بادشاہ ہے جو خود ہمارے پاس آتا ہے۔ وہ فرماتا ہے جو کہ پیاسا ہو میرے پاس آئے اور میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ یہ وہ بادشاہ ہے، کلام خدا میں لکھا پھٹ کو اپنے سر بلند کر کے جلال کا بادشاہ داخل ہونے کو ہے۔ پریز لارڈ، پریز لارڈ۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو حلیم ہے، اور کلام خدا میں لکھا مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، کیونکہ وہ کیا ہوں گے جی؟ کیا ہوں گے؟ زمین کے وارث ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے جی؟ زمین کے وارث ہوں گے۔ پریز لارڈ۔ یہ فاتحانہ داخلہ ہے خداوند یسوع مسیح کا یروشلم کے اندر، اور اس سے پہلے اور اس سے پیشتر خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے معجزات کیے۔ یسوع مسیح نے بہت سارے معجزات کیے لیکن اپنے آپ کو سیکرٹ رکھا، اور شاگرد جو تھے وہ اسی تک گدر کے اندر تھے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی بادشاہت کو ظاہر کرے۔ اور اب جب وہ شاگرد بڑے پرجوش ہیں، جیسے ہم بڑے پرجوش ہیں آج، بہت ساری شخصیات کبھی چرچ نہیں آئی تو کیا جب آج دن پھر اگلے اتوار ایسٹر نہیں ہوا گے تو پھر سال پھر لانگ جائے گا۔ اب شاگرد بڑے پرجوش ہیں اس بات کے لیے۔ شاگرد کیا جی؟ بڑے پرجوش ہیں، وہ اپنے بادشاہ کی طاقت پوشی کے لیے بڑے پرجوش ہیں، کیونکہ وہ اپنے استاد کو ایک بادشاہ کے طور پر آج جو ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے جو گدھے پر سوار ہے، سیون کی بیٹی سن لے کہ تیرا بادشاہ جو ہے وہ گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر۔ میں چاہتا ہوں پڑھ لیں ایک زکریا، اس کا نواں باب اس کی 9ویں آیت، کوئی بھی پڑھ لے بنا اللہ فرما دے۔ زکریا اس کا نواں باب اس کی 9ویں آیت۔ شاباش جلدی سے، زکریا اس کا نواں باب اس کی 9ویں آیت۔ زکریا اس کا نواں باب اس کی 9ویں آیت، شاباش جلدی سے۔ زکریا اس کا نواں باب اس کی 9ویں آیت۔ اگر کسی نے نکال لیا وہ پڑھنے میں راغب کر دے بھائی کسی جلدی سے، اگر آپ نے نکال لیا آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر جوان گدھے پر سوار ہے۔ آمین۔ وہ صادق ہے اور کیا جی؟ حلیم ہے، وہ گدھے پر سوار ہے۔ میں نے کہا کہ گھوڑا جو ہے وہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، وہ جنگ کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن گدھا جو ہے وہ حلیمی کو پیش کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح حلیم ہے اور چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو حلیم اور عاجز کریں۔ سن اے صرف دختر صہیون، تیرا بادشاہ جو گدھے پر سوار ہے وہ حلیم ہے۔ پریز لارڈ۔ اس نے جنگ کا نہیں بلکہ اس نے امن کا اعلان کیا۔ اس نے کہا خدا نے مجھے مسر کیا ہے تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں اور کچھ لوگوں کو آزاد کروں اور خدا کے سارے مقبول کی منادی کروں۔ دیکھتا ہے بادشاہ آتا ہے، وہ صادق ہے، وہ حلیم ہے۔ پریز لارڈ۔ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، وہ صادق ہے، وہ سچا ہے، اس کے تمام قول، اس کے تمام وعدے ہم کے ساتھ ہیں۔ پریز لارڈ۔ اس نے وعدہ کیا ہے، اس نے وعدہ کیا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ آج صبح ہم اس بات پر غور کریں، کیا میں اس لائق ہوں اگر خدا میرے کردار کے مطابق مجھے برکت دے، یا خدا میرے کردار کے مطابق مجھے سلوک کرے تو میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے؟ آج اپنے حال پر غور کر لیں کہ میں خدا کے ساتھ کتنا سنسیئر ہوں، میں خدا کے ساتھ کتنی وفادار ہوں، میں خدا کے ساتھ کتنا وفادار ہوں۔ اگر میرے کردار کے مطابق میرے ساتھ سلوک ہو تو میں کس لائق ہوں؟ آج صبح اس بات پر غور کرنا، میں خدا کے لیے اپنے آپ کو کتنا پیش کرتا ہوں۔ جب کبھی مجھے چرچ کا انویٹیشن دیا جائے، جب کبھی مجھے عبادت کے بارے میں کہا جائے، میں کتنا فرما بردار ہوں، میں کتنا خدا کی حضوری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ مبارک ہے وہ جو کلام خدا نے کہا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ حکم ماننا، ادھر شاباش میری طرف ادھر حکم ماننا، شاباش مل کر حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر ہم گھر پر اس بات کو سمجھ میں بھی ایسے، میں بھی جاب کر رہا ہوں، میرا بھی کام ہے۔ ہم گھر پر بہت سارے لمبی چوڑی دعائیں نہیں کر سکتے، ہم گھر پر بہت سارا لمبا خدا پر ٹائم نہ دے سکتے، ہم گھر پر بہت سارا کلام نہ سن سکتے، لیکن چرچ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، اگر ہم ریگولر خدا کی حضوری میں آئیں، کلام خدا میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پہلے ہوتا سننا مسیح کے کلام سے۔ ہم
غیر قوم سے بھی نہیں سیکھتے. غیر اقوام کبھی بھی وہ جمعہ کی نماز کو نہیں چھوڑتے ہیں, وہ کبھی بھی فجر کی نماز کو نہیں چھوڑتے ہیں, وہ کبھی بھی نمازوں کو نہیں چھوڑتے ہیں. آج شوق اس بات پر غور کر لے, کلام خدا میں لکھا ہے کہ تو یاد کر کہاں سے گرا, اور تو نے پہلی سی محبت کو آواز بلند کر کے یاد کر, مل کر, کہ تو کہاں سے گرا, تو نے پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا, تو نے پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا. جب آپ ریگولر خدا کے حضوری میں آئیں گے, تھوڑا دیکھیں, تھوڑا ہم کلام سیکھیں گے اور کلام ہمارے دل میں ہوگا, اور پھر کلام خدا میں لکھا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. پریز دی لارڈ. جب تھوڑا کلام ہماری زندگی میں ہوگا, ہمارے گھر میں ہوگا, تو پھر گناہ ہماری زندگی میں سرزد نہیں ہوگا, ہماری زندگی بابرکت ہوگی. اب یہاں پر میرا مقصد صرف یہ ہے آزاد ٹاؤن چرچ کلام کو سیکھیں. جب کبھی دعا کی بات کی جائے کوئی ہاتھ کھڑا نہیں ہوتا, جب کبھی کسی گواہی کی بات کی جائے کوئی ہاتھ کھڑا نہیں ہوتا, جب کبھی گیت گانے کی بات ہو ہاتھ کھڑے نہیں ہوتے. کیوں بھلا؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش نہیں کرتے ہیں. جب کبھی کوئی ایونٹ ہو, کوئی ایسٹر ہے, کوئی پام سنڈے, کوئی بڑا چرچ آگے باقی کرا دے بیچی, یہ سچ بات ہے, یہ جھوٹ ہے بھائی. سچ ہے کلیسیا, سچ ہے نا؟ پھر کون ساری عمر ملا کے پھر انجیل آیا, پھر اسی انجیل آیا. اس بات کو سمجھ لیں, اس بات کو سمجھ لیں. آج سننے کے روح کلیسیاؤں سے مل کر, روح کلیسیاؤں سے جس کے کام ہو وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. میں نے پچھلے اتوار اس بات کو پیش کیا کہ راست باز کیا کرے گا. راست باز اپنے لیے آسمان پر ہمیشہ کی بادشاہی کو کیا کرے گا, تعمیر کرے گا. اور جو بدکار ہے وہ اپنے لیے ہمیشہ کے لیے آگ اور گندک کی جھیل کو تعمیر کرے گا. کتنے ہیں جو آگ اور گندک کی جھیل میں جانا چاہتے ہیں, ہمیشہ کی آگ میں جانا چاہتے ہیں؟ شاباش, ہاتھ کھڑے کریں. اما کہنڈی ہاتھ کھڑا کریں گے. آنٹی جی نہیں, آگ اور گندک کی جھیل کی بات کر رہا ہوں. خدا نہ کرے کوئی بھی اس میں جائے. ہم سب راستہ باز ہیں, سن لیں, ہم سب راستہ باز ہیں, اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں. ہر شخص چاہتا ہے, اور خدا بھی چاہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ہے وہ ہلاک نہ ہو, بلکہ ہر شخص ہے وہ توبہ کرے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, مل کر ہم اس ورس کو پڑھیں گے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو, بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. میں بھی یہ چاہتا ہوں آزاد ٹاؤن چرچ کے قریب کوئی بھی شخص پیرش نہ ہو, بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ایسا کلام خدا میں ایک بات لکھی ہے جس کی مجھے ایک کھینچ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی شرارت کے اندر مر گیا تو میں اس کی باز پرس تجھ سے دوں گا. کس سے تجھ سے ملا, کس سے تجھ سے, میں اس کی باز پرس تجھ سے دوں گا. اگر کوئی شریر اپنی شرارت کے اندر مر گیا تو میں اس کی باز پرس تجھ سے دوں گا. کس سے؟ ہاں, سن لیں اس بات کو. میں اس لیے اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں. وہ آپ سنیں یا نہ سنیں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن کلام خدا کے مطابق میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں کہ اگر کوئی شریر اپنی شرارت کے اندر مر گیا, میں خدا کے تخت کے سامنے یہ بات کو اناؤنس کروں گا. خدا میں نے کہا تھا, میں نے ہر منگل کو, میں نے ہر اتوار کو, میں نے ہر بدھ کو گھر جا کر اس بات کو اناؤنس کیا تھا کہ بھائی توبہ کر لو, آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. تو مجھے آگے سے جواب مل رہا, میں ہانڈی پکا کے آ رہی ہوں, میں تو پہ بیٹھی ہوں, میں تو پہ بیٹھا ہوں, میں کدھر اڈے تو چل رہا ہوں. مجھے جواب ملتے تھے. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے, خدا کسی کا